अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। बहुत शोर है कि कोई इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो तो इलेक्शन करवाने की बाकायदा कोशिश करते हुए पाए जा रहे हैं, और जो कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो बाकायदा इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब कोई खुफिया साजिश नहीं रही, अब तो सामने आ गया सारा कुछ, अदालत में केस चला गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इस साजिश के अंदर और कौन कौन मुलव्वस है और कौन कौन कैसे कैसे सहूलतकारी कर रहा है, आज के प्रोग्राम में ये आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी शेयर करेंगे कि ये रिपोर्टें इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच गई हैं और वो भी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है और इमरान खान साहब हर गुजरने वाले दिन के साथ साथ कानून की गहरी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हम तो वैसे शुरू से ही कहते थे कि खान साहब बस कर दें, आप अपने ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं आपको किसी मुखालिफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खान साहब बहरहाल हर चीज़, मैं अक्सर कहता हूँ कि सींगों पे उठाए रखते हैं, तो सींगों पे उठाते उठाते अडयाला जेल की कोठरी में पहुँच गए और अब हर रोज़ खबर आती है कि वो अंदर तो थे ही थे, मज़ीद अंदर होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा मौजू आज उनका अंदर होना नहीं है, हमारा मौजू है इलेक्शन। वो इलेक्शन जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इसके हवाले से कोई क्या सराई भी ना करे, और अगर इस हवाले से कोई ऐसी खबरें भी फैलाता हुआ पाया गया तो वो ये भी तो इन्हें अदालत तस्वर की जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त है जी, हम एग्री हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन क्या कीजिए, जो लोग इस सारी कहानी के पीछे हैं वो बाज आने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, कहा यह जाता है कि जी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर जमातें ये इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं, और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब हक़ाइक़ क्या हैं ये हम आपके साथ थोड़े से शेयर कर लेते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक मामला है, अगर वो इंतखाबात का उल्तवा चाहते होते तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं थी। नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना, उनका अपने ख़िलाफ़ मुकदमात को ख़त्म करवाना और उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां करना, और आए दिन इजलास हो रहे हैं, वो अपनी जो टिकटों की सरगर्मी है उसमें भी मुकम्मल तौर पे पूरे मुलव्वस हैं। तो नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान इलेक्शन मुलतवी करवाने तो नहीं आया। और इस वक्त अगर ग्राउंड पे सूरत हाल देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मुश्किल या कोई रुकावट नहीं है कि वो इलेक्शन ना जीते और आइंदा हुकूमत ना बनाए। सो उनके हवाले से ये कहना है कि जी वो इलेक्शन का अल्तवा चाहते हैं, ये कोई माकूल बात नहीं है, समझ में आने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम दूसरी पार्टी की तरफ आ जाते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब, ठीक है, ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जी वो फरवरी की में बड़ी ठंड होती है, बड़ी बर्फ़ होती है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी कुछ और है जो कि हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं कि उनको मामला जो है वो इलेक्शन का नहीं है, उनका मामला सीट एडजस्टमेंट का है, कोई ठंड वाला कोई चक्कर नहीं है। एक तो ये फैक्टर है। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, कि फिर शायद ये सोचा जाता हो कि अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात का अल्तवा चाहती है तो वफाक में हुकूमत बने ना बने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात चाहती है, वो फ़रार नहीं चाहती। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि लॉजिक्स हैं और जो ग्राउंड पर मौजूद हैं। मसलन जो सिंध के अंदर हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी मतलब की ब्यूरोक्रेसी है सिंध से वो भी सारी ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस वक्त उनका कोई कंट्रोल सिंध के ऊपर नहीं है। तो वो तो ये कहते हैं कि 8 फरवरी के बजाय 8 जनवरी को इलेक्शन हो जाए ताकि दोबारा हम सिंध के अंदर हुकूमत बनाएं और अपनी इन मुसीबतों से जान छुड़ाएं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कतई इलेक्शन का अल्तवा नहीं चाहती। यही सूरत हाल नून लीग की है, यही सूरत हाल मौलाना फजल रहमान की है। अब आते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। मैं पहले भी ये अर्ज़ करता रहा हूँ और आपको याद होगा इसी चैनल पे एजाज सईद के साथ प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये मुझे फ़ील आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं चाहती और इलेक्शन का होना उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। बज़ाहिर जो आपको नज़र आता है वो कुछ और है, अंदर से गेम कुछ और है। गेम कुछ और क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और मुस्तकबिल करीब में उनका बाहर आने का कोई चांस भी नहीं है। जब इमरान खान साहब जेल के अंदर नहीं थे तो उन्होंने जब उनको तहरीक अदम एतमाद से निकाला गया और निकालने के बाद जब उन्होंने फेडरल कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, अपनी पार्टी के दिलवाए, बड़े लोगों ने उनको मना किया लेकिन वो उन्होंने दिलवाए। फिर सब ने उनको मना किया, उन्होंने अपनी चलती चलाती KP की और पंजाब की हुकूमतें जो हैं वो घर भेज दी।
کسی نے ان سے پوچھا, ہم نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی شیئر کیے تھے ذرائع میں, کہ خان صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار میں تو اقتدار میں نہیں ہوں, تو میری پارٹی کی وجہ سے یہ پرویز لائی ہو یا چاہے وہ کیا اسے کہتے ہیں عثمان بزدار ہو, چاہے وہ محمود جان ہو, کوئی بھی ہو, میری پارٹی کی وجہ سے یہ لوگ اقتدار انجوائے کرتے رہے, میں جو ہے وہ گھر بیٹھا رہوں. اب یہ ایک خاص سوچ ہے, ایک خاص مینٹیلٹی ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب زمان پارک میں مقیم تھے اور باہر انہوں نے ہزاروں کارکنوں کا مجمع اکٹھا کر رکھا تھا, بڑے بڑے جو معززین ہیں, سردار ہیں, وڈیرے ہیں, پیر ہیں, گدی نشین ہیں, وہ نوکروں کی طرح ڈنڈے پکڑ کے وہاں پہ باہر پہرا دے رہے ہوتے تھے. تو اس دوران اندر عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ اب تو آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں نا, وہ میاں محمود رشید وغیرہ کی, کہ جی آج وہ یا غالباً چودھری اعجاز چودھری کی تھی یا محمود رشید کی تھی, مجھے اب یاد نہیں, کہ وہ جس میں وہ پارٹی آ رہی ہے کہ جی وہ ہم نے ملنا چاہتے ہیں ٹکٹ کے لیے. تو ان کا جی ملاقات کے لیے کم از کم 1 کروڑ ہے, اس کے بعد ٹکٹ کے لیے اگلی بات بعد میں ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلا, خبریں ہم نے سنی کہ 4 5 6 7 8 کروڑ مطلب فی ٹکٹ وہ دیا گیا پنجاب اسمبلی کا, جب وہ اس چکر میں تھے کہ جی وہ پچھلے سال مئی میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے, تو اربوں روپے آئے. بعد میں ان اربوں روپے میں سے ایک چوری بھی ہوئی زمان پارک کے اندر, وہ بھی اس وجہ سے رپورٹ نہیں کی گئی کہ اس پیسے کی کوئی لاجک نہیں بنتی تھی. پھر جب چھاپا مارا گیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے, جب ان کو سزا ہو گئی تھی اور پولیس ان کے گھر پہنچی تھی اور وہ ان کو گرفتار کیا گیا, تو وہاں پہ بار بار بشرا بی ان کو یہی کہہ رہی تھیں کہ فلاں جو جگہ ہے اے سی والی, اس کی وہاں پہ پیسے رکھے ہیں, فلاں باتھ روم میں پیسے رکھے ہیں, آپ کو رقم چاہیے آپ لے جائیں. تو رقموں کے تو ادھر ڈھیر لگے ہوئے تھے. اب ایک بڑی سمپل سی بات ہے, اب ایک بندہ جیل میں پہنچ چکا ہے اور جیل کے اندر پمیں جتنی مرضی موجیں لگی ہوتی, جیل جیل ہی ہوتی ہے. یہ کیسے عمران خان برداشت کر سکتا ہے کہ وہ تو اندر بیٹھا ہو اور اس کا نامزد کردہ یا اس کا کٹ پتلی ایک چیئرمین جو ہے یا اس کی پارٹی کے دوسرے لوگ ادھر ٹکٹیں بیچتے پھر رہے ہوں. پچھلے دنوں رضوان عزیز صاحب نے یہ خبر بھی دی تھی نا شیر افضل مروت کے حوالے سے, کہ انہوں نے کے پی سے کافی لوگوں سے ٹکٹوں کے پیسے پکڑ لیے ہیں. اور مطلب عمران خان ساری عمر دوسروں کو بیچتا رہا, اب عمران خان کو بیچا جا رہا ہے, تو عمران خان تو یہ برداشت نہیں کرے گا جیل کے اندر بیٹھ کے کہ جی اس کو کوئی باروں بار بیچ جائے اور وہ انجوائے کریں دوسرے, یعنی کہ دکھ سہیں بھی فاختہ اور انڈے کوے کھائیں. تو عمران خان تو یہ کسی کو نہیں ہونے دے گا. ایک تو یہ لاجک ہو گئی. دوسری لاجک کیا ہے؟ دوسری لاجک یہ ہے کہ وہی پی ٹی آئی جس کے ٹکٹ بک رہے تھے کروڑوں روپے میں, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس کی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب تو مطلب ہمیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ الیکشن کے قریب ایسی خبریں بھی آنی شروع ہو جائیں گی کہ جناب مسلح افراد جو نے زبردستی ٹکٹ دے کر چلے گئے گھر میں, یا ٹکٹ کسی کے گھر پہ ہینگ کر فرار ہو گئے. یہ صورتحال ہے کہ الیکشن لڑنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں امیدوار کے, ہر پولنگ اسٹیشن جب پہ خالی پولنگ ڈے کے انتظامات ہیں نا, اس پہ بھی کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. آپ نے مطلب 300-400 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اپنے پولنگ ایجنٹس بٹھانے ہوتے ہیں, ان کا کھانا پینا, ان کا خرچہ, پھر باہر آپ نے پولنگ کیمپ قائم کرنے ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہوتا ہے, لانا ہوتا ہے, پولنگ اسٹیشن تک لے کے جانا ہوتا ہے. اس وقت تک کی جو الیکشن کی سائنس ہے, پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ میں کسی جگہ پر بھی ہمیں الیکشن لڑتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس کی جو بھی وجہ ہے, چلیں یہ اس کو ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن ہم ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. اچھا یہ تو وہ ریئلٹیز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن پھر ہمیں آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جب پاکستان تحریک انصاف جو کہ کہتی ہے کہ جی یہ ہمارے مخالفین الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, وہ ہائی کورٹ پہنچ گئی الیکشن رکوانے کے لیے, اور جسٹس علی باقر نجفی نے جنہیں وہ کل اسٹے آرڈر جاری کر دیا, الیکشن کمیشن کو روک دیا کہ جی آپ آر اوز جو ہیں وہ بیوروکریسی سے نہ لگائیں. تو بھائی جان وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کرانا ہے, وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے آئیڈیا سے جا کے لے کے آئیں یا پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو بنا دیں. دیکھیں عدلیہ جو ہے اس نے باقاعدہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا کہ جی ہمیں آپ آروز دیں, جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا. سیشن جج اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوتا ہے, نیچے ایڈیشنل سیشن ججز یا سول ججز جو ہیں وہ ہر حلقے کا ایم پی اے ایم این اے کے حلقے کا الگ الگ ریٹرننگ افسر ہوتا ہے. تو اب جب الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا تو عدلیہ نے کہہ دیا کہ جی ہم تو نہیں دے سکتے, ہمارے پاس تو مقدمات ہی بہت زیادہ ہیں. اب اس کی وجہ جو بھی ہے, اس کی وجہ مقدمات کا زیادہ ہونا بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ الزامات بہت لگانے نے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے, تو کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنے گھر بیٹھے اپنے آپ کے اوپر الزامات لگاتا رہے. تو جب عدلیہ والے ایگری ہی نہیں ہیں, اور عدلیہ والے کون ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون ہے؟ جسٹس جناب امیر بھٹی صاحب. تو یہ تو آن ریکارڈ بات ہے کہ جو ان کے داماد تھے علی افضل شاہی, وہ پی ٹی آئی کے وزیر تھے, اور انہوں نے نون لیگ والوں سے بھی کیا کہ ان کو ووٹیں دلوائیں, اور پھر وہ پیپر پروجیکٹس محمد خان بھٹی کا آپ دیکھ لیجئے جو بھی انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ اتنے اربوں روپے کے پیپر پروجیکٹس دیے گئے. تو
چیف جسٹس بھی آپ کا اپنا بھائی، اور وہی چیف جسٹس انکار بھی کر رہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیوروکریسی سے بھی بندے نہ لے، تو پھر الیکشن کمیشن کی کرے؟ وہ جو پی ٹی آئی چاہتی تھی پھر وہ ان کو سروس مل گئی. سروس کیسے ملی کہ جسٹس علی باقر نقوی نے کہا جی الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ روک دیں جی، اور ان کی تو ٹریننگ شروع ہو گئی تھی ریٹرننگ افسران کی، ان کو روک دیا گیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ اس پٹیشن کے فیصلے تک الیکشن شیڈول جاری نہ کریں. اب ہفتے کے دن تک اگر الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوتا تو الیکشن آگے چلا جائے گا، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی جو کہ گئی ہے کورٹ میں پٹیشن لے کر. تو اب یہ سچویشن بن گئی، لیکن یہ بات اتنی بھی سادی نہیں ہے. ہمیں اب جو ایکسکلوزیو خبر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایکسکلوزیو خبر یہ ہے کہ جی یہ ساری کہانی ایسے ہی نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان تک بھی کچھ رپورٹس پہنچی ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان والے اس وقت بڑے غصے میں. اب وہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اصل ایک بتاتے ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو جسٹس علی باقر نقوی صاحب ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہم خیال جج، ان کے خلاف آج کا جوڈیشل ریفرنس میں کیس بھی چل رہا ہے. جو بھی ان کے بڑے الزامات ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کے بڑے قریب تھے. اب یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ دونوں جج صاحبان آپس میں بڑے قریب ہیں، اور دونوں ہی پاکستان تحریک انصاف کی مطلب ٹلٹ ہے ان کا بڑا واضح ہے. اب مبینہ طور پہ کہ انہوں نے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مشاورت سے کیا ہے. ادھر سے پی ٹی آئی سے پٹیشن لگوائی، ادھر سے جناب وہ علی افضل صاحب کے سوسر صاحب چیف جسٹس سے انہوں نے مارک کر دی اپلیکیشن جسٹس علی باقر نقوی کو. علی باقر نقوی اور مظاہر علی اکبر نقوی آپس میں تعلقات بھی ہیں ان کے، اور بہت ساری کیسز کے فیصلوں کے حوالے سے مبینہ طور پہ یہ مشاورت بھی کرتے ہیں، اور مبینہ طور پہ اس معاملے میں بھی انہوں نے مشاورت کی ہے. تو یہ ایک پوری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن کو روکا جائے. اب الیکشن کمیشن کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے. الیکشن کمیشن آج جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا تو سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے یا پہنچنے والا ہوگا. وہ سپریم کورٹ میں جا کے ہائی کورٹ کے اس اقدام کو چیلنج کریں گے. جی اس موقع پر اگر الیکشن کے شیڈول اگر نہ آیا تو پھر تو ٹائم پہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو بجٹ ہی دے سکتی ہے نا، حکومت نے دے دیا بجٹ. اب آر اوز کا پھٹا بنا کے الیکشن رکوا لیے. کس نے رکوا لیے؟ پی ٹی آئی نے رکوا لیے. ایک سوال میں چھوڑے جاتا ہوں یہاں پر. فرض کریں جی ان کی مرضی کے مطابق عدلیہ سے بھی وہ نہیں ہوتے آر اوز، بیوروکریسی سے بھی نہیں ہوتے، کسی کے بھی آر اوز ہو، پی ٹی آئی نے نہیں ماننے. اگر فرشتے مقرر کر دیے جائے نا آسمان سے اتار کر کہ جی یہ ریٹرننگ افسران ہیں، الیکشن کے رزلٹ کے بعد پی ٹی آئی نے کہنا ہے کہ جناب یہ فرشتے بھی جو نہیں ہیں یہ بھی مل گئے تھے ہمارے مخالفین کے ساتھ. تو اس وقت تو سچویشن یہ ہے. تو اگر کوئی عدالت یا کوئی جج یا کوئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ راضی کر لے گی، تو پی ٹی آئی نے تو راضی ہونا نہیں ہے، انہیں الیکشن ہارنا بھی ہے اور الزام بھی لگانا ہے. آپ یہ پروگرام آج میرا ریکارڈ پہ رکھ لیں. تو اب الیکشن کمیشن یہ جا رہا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے، اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. اس سے آگے جو لے کے جائے گا وہ توہین عدالت ہوگی. تو پھر توہین عدالت پھر لگتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر جس نے پٹیشن کی ہے، اور لگتی ہے جسٹس علی باقر نقوی پر جس نے الیکشن روک دیا. اب سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ الیکشن کراؤ، ہائی کورٹ کا ایک جج روک کے بیٹھ گیا. تو اب یہ قانونی معاملہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. لیکن یہ ایک معاملہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار دراصل پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے. یہاں پہ میں چلتے چلتے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ فرار صرف پی ٹی آئی نہیں چاہتی، اور یہ صرف اس سازش میں یہ ججز مبینہ طور پہ ملوث نہیں ہیں. یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں جو نگران حکومت میں شامل ہیں. اور پتہ چلا ہے کہ 4-5 نگران وفاقی وزراء جو ہیں وہ ذاتی محفلوں میں ایسی باتیں کرتے پائے گئے ہیں کہ جی ہمیں 2 سال کم از کم ملنے چاہیے، اسٹیبلٹی آ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے پھر سپریم کورٹ دیکھ لے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو الیکشن بہرحال روکنے کی یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ ناکام ہوگی، کیونکہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی، ہمارے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں بھی، سب کے سب 8 فروری کو الیکشن چاہتے ہیں. اب کون نہیں چاہتا، اب تو یہ راز کھل گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.